सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ तबले जंग। मार्च में मार्च की धमकी दे दी गई है, 26 मार्च की तारीख का ऐलान किया गया और शेड्यूल भी दे दिया गया है। लेकिन पब्लिक की जानिब से एक सवाल है जो मुसलसल पूछा जा रहा है, और सवाल यह है कि इस 1.5 महीने के दौरान पीडीएम आखिर करेगी तो क्या करेगी। जब भी इस तरह की मूवमेंट्स बड़े मोमेंटम पर होती हैं तो बीच में जो गैप होते हैं मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं। ये मोमेंटम जो ब्रेक हो रहा है इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि पीडीएम सिर्फ फेस सेविंग चाह रही है। एक और बड़ा सवाल जो मुसलसल पूछा जा रहा है, और सवाल यह है कि हुकूमत और अपोजिशन आखिर बेवकूफ बना रहे हैं तो किसको बना रहे हैं। हुकूमत बार बार कहती है कि हमने एनआरओ नहीं देना है, हमने इनकी बात नहीं मानी है, हमने इनको पकड़ के छोड़ना है और जो लूटा हुआ पैसा है वापस लेकर आना है। लेकिन अगर जरदारी साहब की 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन के हवाले से कोर्ट में केस जाता है, उनकी जमानत हो जाती है और इस जमानत के ऊपर नैब खामोशी इख्तियार करता है। दूसरी जानिब पीडीएम की अहम तरीन जमात नून लीग कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए हमें फोन आ रहे हैं और हम इस तरमीम में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन माजी कुछ और कहता है। माजी में जब भी हुकूमत ने कोई कानून में या आइन में तरमीम करने की कोशिश की है उसे अपोजिशन का साथ चाहिए था। तो अपोजिशन में चाहे वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे फजलुर रहमान ग्रुप हो, चाहे नून लीग हो, सब हुकूमत के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। तो पब्लिक जो इस वक्त तमाम तर तकिया किए बैठी है, हुकूमत पर एक तरफ और अपोजिशन पर एक तरफ, वो किसके रहम करम पर है, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नेशनल डिबेट पर मजीद बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग मार्च में मार्च। हैशटैग मार्च में मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब एहसन इकबाल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमा। मैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल लॉन्ग मार्च के हवाले से होगा। लॉन्ग मार्च के लिए 26 मार्च का ही फैसला क्यों किया गया? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि हम इससे पहले ऐलान कर चुके हैं कि सेनेट का इंतखाब इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने उसे छोड़ा तो हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है, और 2/3 अक्सरियत सेनेट में लेने का मकसद है कि वो पाकिस्तान के आइन का हुलिया बदल सकती है। और हमारी लेजिस्लेट कर सकते हैं। जी, हमारी तो जिद्दोजहद का मरकज़ी नुक्ता यही है कि आइन के वफाकी पार्लिमानी ढांचे का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अगर खुदा न खास्ता 58(2)B जैसी शेख जिसके खिलाफ कौम ने बड़ी जिद्दोजहद की और उससे छुटकारा हासिल किया, वो दोबारा आ जाती है और इसको फिर सदारती या सेमी सदारती निज़ाम में डाला जाता है, या 18वीं तरमीम जिसके ऊपर सबका इत्तफाक राय है उससे छेड़छाड़ की जाती है, तो उससे नए आइनी झगड़े पैदा हो जाएंगे मुल्क के अंदर। तो इसलिए हमने सेनेट में जाने का फ़ैसला किया, और जो ही सेनेट के इंतखाबात पहले हफ्ते में मार्च के ख़त्म होंगे तो उसके बाद हम तैयारी शुरू कर देंगे। और 26 मार्च को पूरे मुल्क से, गवादर से लेके गिलगित तक, कराची से लेके नारोवाल तक, हर इलाके, हर ज़िले से, हर सूबे से, हर खिते से लोग और हर तबके से लोग, क्योंकि ये अब जिद्दोजहद ना मुस्लिम लीग नून की है, ना पीपल्स पार्टी की, ना JUI की, ना किसी और जमात की। ये जिद्दोजहद है पाकिस्तान की 72 साल की जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको ठीक करने की, इसके मुस्तकबिल की, कि इस मुल्क ने कैसे चलना है। क्या ये एक आइनी बुनियाद पे चलेगा, क्या एक जमहूरी मुल्क होगा, या ये डिक्टेटरशिप होगी, या सेमाई डिक्टेटरशिप होगी, या हाइब्रिड निज़ाम। अच्छा, ये मार्च होगा या धरना होगा? देखिए, मार्च तो होगा ना, और जब फिर हम पहुंचेंगे तो फिर अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। नहीं एहसन इकबाल साहब, आप वो लोग हैं जो आर या पार की बातें करते रहे हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि अब हमारा रुख इस्लामाबाद की जानिब नहीं, पिंडी की जानिब होगा। आप वो लोग हैं जो डायरेक्ट डेडलाइंस देते रहे हैं। अब आप उस पॉइंट पे आ गए हैं कि आप कहते हैं अगले लाहेमल का ऐलान बाद में होगा। तो ये जो तब्दीली आई है, नैरेटिव के अंदर तब्दीली है, इत्तेहाद नहीं रहा, ये मामला कुछ और है। नहीं, मामला ये है कि कुछ सस्पेंस भी रखना जरूरी है।
چونکہ اگر ہم سارے پتے رکھ دیں گے حکومت جو ہے اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنائے گی. جب آپ ایک جنگ کے اندر ہوتے ہیں تو اپنے ٹیکٹکس وقت سے پہلے بیان نہیں کرتے. تو پہلے کیوں کر دیے تھے؟ نہیں, پہلے ہم نے جتنی کہا کہ آپ 31 جنوری تک پرائم منسٹر اگر عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم لوگ مستعفی ہو رہے ہیں. کس نے کہا؟ ہم نے کہا 31 جنوری تک ڈیڈ لائن ہے, آپ ملک کو کسی بحران سے بچائیں, مستعفی ہوں, نیا الیکشن کریں. اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم پھر فروری کے پہلے ہفتے میں لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. آپ جتنی ہماری تقریریں ہیں, الیکشن نہیں ہوا نا, جب نہیں ہوا نا تو ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. تو وہ دیکھیں ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے نا, الٹیمیٹم جو ہوتا ہے وہ 31 جنوری کا تھا, تو پھر 1 فروری کو آپ کی بات آ جانی چاہیے تھی. آپ نے اس میں بھی 4 دن لیے. نہیں سنیے میری عزیز سن لیجیے, میں آپ کی پوری بات سنوں گا. 4 فروری تک آپ نے لے لیا. اب 4 فروری سے 26 مارچ تک 1.5 مہینہ آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ 1.5 مہینہ کسی بھی موومنٹ کے اندر اتنا بڑا گیپ تو ڈیمیجنگ ہوتا ہے سر. نہیں, بالکل گیپ نہیں ہے. اس 1.5 مہینے کے اندر ہم پورے ملک کے اندر اپنے احتجاج جاری رکھیں گے, اور یہ بھی کل فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم ملک کے اندر مہنگائی پر مظاہرے اور ریلیز بھی انعقاد کریں گے. جلسے ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے. وہ پلان کوئی آپ لوگوں نے تیار کیا؟ شیڈیول تیار ہے, 4 صوبوں کے اندر ہوگا. اس کی تاریخیں پریس میں کچھ لا چکی ہیں, باقی ریلیز کر دی جائیں گی. بڑے جلسے کہاں پر ہوں گے؟ سارے مختلف شہروں کے اندر جو اب تک رہ گئے ہیں, پاکستان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں یا بڑے مراکز ہیں, ان سب میں ہوگا. اس میں خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی؟ نہیں, خاموشی نہیں ہوگی. یہ ہمارے مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج جاری رہیں گے, بلکہ ہر ضلع ہیڈ کوارٹر کی حد تک ہوں گے, اور اس سے ہمیں موبلائزیشن میں مدد ملے گی. اور جب آپ دیکھیے گا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے نا, روایتی لانگ مارچ نہیں ہے. روایتی تو لگ رہا ہے سر. اس کی ریزن میں آپ کو 26 مارچ کو آپ لوگ لانگ مارچ انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. 12 اپریل کو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. آپ کے پاس ٹوٹل 15 دن ہیں اس ساری سچویشن کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے. تو آپ لوگ کہیں نہ کہیں ذہن میں تو یہ لے کر بیٹھے ہیں کہ دس لانگ مارچ از اٹ سیلف فیس سیونگ فار یور سیلف. دیکھیے, یہاں پر 20-25 ہزار لوگ اسلام آباد میں آتے ہیں نا, تو 24 یا زیادہ 36 گھنٹے میں وہ حاصل کر کے چلے جاتے ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جب لاکھوں لوگ اس ملک کے اسلام آباد میں آئیں گے, ہر طبقہ آئے گا. لاکھوں آ جائیں گے سر؟ بالکل آئیں گے. مزدور آئیں گے, کسان آئیں گے. تخت لاہور کے آپ لوگ وارث ہیں, مطلب پی ایم ایل این نے ایک بڑا ٹائم گزارا ہے لاہور کے اندر, اور جب دسمبر میں جلسہ ہوا تھا تو ہم لوگ بہت اچھا تھا. میں تعریف کرتا ہوں, اچھا تھا, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس موسم میں اور اس کورونا کا جو ایک بلڈ اپ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے, پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی اس کا آدھا جلسہ بھی نہیں کر سکتی جو ہم نے کر کے دکھایا. بے شمار موبلائزیشن تھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے, جہاں پر بھی ہمارے احتجاج ہوئے ہیں آپ لوگ کور کرتے رہے ہیں, چاہے بھاولپور تھا, چاہے کراؤڈ تو بڑا ہوتا ہے. کوئی میں گلگت میں دیکھ کے آیا, مریم صاحبہ کا, ہاں جی, بڑا کراؤڈ. ہر جگہ لوگ آتے ہیں. کیوں ستے ہوئے ہیں؟ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ عام آدمی زندہ رہنے کے حق سے محروم ہو گیا. اور ابھی دیکھیے پیٹرول کی اور قیمتوں میں اضافہ, بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ. جب آپ پی او ایل پرائسز میں یا یوٹیلیٹیز میں اضافہ کرتے ہیں, یہ کاسٹ پش فیکٹرز ہیں انفلیشن کے لیے. اس سے ایک لہر پیدا ہوتی ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے نا. بجلی جب بڑھی تو ہر پیداواری لاگت بڑھ گئی, پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھی تو ہر چیز کی ٹرانسپورٹ اور اس کی لاجسٹکس کی قیمت بڑھ گئی. یہ کون پے کرتا ہے؟ اینڈ میں کنزیومر پے کرتا ہے نا. جو مینوفیکچرر ہے یا جو پروڈیوسر ہے, اس نے تو اپنی جیب سے نہیں دینا, اس نے تو آگے پاس آن کرنا ہے. آپ لوگوں کی موومنٹ مہنگائی کے خلاف ہے؟ مہنگائی بھی ایک اس کا اہم حصہ ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان کی معیشت, دیکھیے آج آپ کی ہو سکتی ہے, پی ایم ایل کی ہو سکتی ہے, لیکن حالات کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آج جو شام سامنے آئی ہے حقیقت, 1947 سے لے کر 2018 تک تقریباً 71 سال بنتے ہیں. میرے آپ پہ ایک عام پاکستانی کی گردن پہ 120,000 روپیہ قرضہ تھا. ایسا ہی ہے, 1,20,000. جی. 2 سالوں کے اندر اس میں 55,000 روپے کا اضافہ ہو گیا, اور آج 1,75,000 روپے کا قرض ہے. اچھا چلیے, وہ پچھلے 2.5 سال میں ہوا؟ جی یہ 2 سال میں. پچھلے 2.5 سال 2 سال میں. جی تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے تو میں نے بتایا نا کہ آپ لوگوں کے قرضے اتار رہے ہیں میرے بھائی, 1947 سے لے کے 2018 تک 71 سال میں ایک عام آدمی کی گردن پہ 1,20,000 کا قرضہ تھا. 71 سال کا. 2 سالوں میں 55,000 اضافہ ہو کے 1,75 پہ پہنچ گیا. اچھا, اب ہم نے بھی قرضہ لیا 5 سال میں 10,000 ارب کا.
لیکن اس کے عوض ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائے. آج دیکھیے کراچی سے لوگ پشاور اسلام آباد موٹر وے سے آ رہے ہیں, شمالی علاقہ جا رہے ہیں, ہزارہ ہائی وے بنی, بلوچستان کے اندر شاہراہیں بنی, گوادر کوئٹہ, گوادر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے انیشیٹو بڑے ٹینجبل تھے, نظر آنے والے انیشیٹو. تو 10,000 ارب میں ہم نے کچھ کر کے دکھایا. انہوں نے 2 سالوں میں 11,000 ارب کا قرضہ لیا ہے, سارے کا سارا خسارے میں جھونک دیا. کوئی آپ مجھے بتائیے ملک کے اندر ایک اینٹ لگی ہے, کوئی ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, جو پچھلے چل رہے تھے وہ بھی مکمل نہیں ہو رہے. تو یہ قرضہ کون اتارے گا؟ یہ ان کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی اصل تو پھانسی کے پھندے پہ وہ ہوگی جو عمران خان صاحب کے قرضوں کا حساب دے گی کہ جس قرضے نے کوئی پیداواری صلاحیت ملک کی نہیں بڑھائی بلکہ سارے کے سارے خسارہ پورا کرنے کے لیے لگا دیے. ڈیڈ لونز ہیں یہ, دیز آر ناٹ پروڈکٹیو لونز. یہ ڈیڈ لونز کون اتارے گا؟ نہیں, آپ لوگوں کے انیشیٹو بڑے ٹینجبل تھے, جس میں سی پیک بھی شامل تھا, جس میں آپ کا اورنج لائن ٹرین پروجیکٹ تھا, اس کے علاوہ ہائی ویز بنے ہیں, موٹر ویز بنے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم یونیورسٹیز بنی ہیں, میں آپ کو بتائیے, ہم 2.5 سال کے اندر کسی کی پرفارمنس کو اتنا جلدی تو گیج نہیں کر سکتے. چلیں اس کے اوپر میں بعد میں جاتا ہوں, میں آپ سے اس کے اوپر کامنٹ ضرور لوں گا کیونکہ آپ کا ویژن 2025 اس کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا تھا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا مارچ اگر مہنگائی کے لیے ہے تو پھر آپ 3 بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت کے کو چیئرمین کو بڑا ریلیف مل جاتا ہے 2 دن پہلے, اور آپ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں دیکھیے, میڈیکل گراؤنڈز پہ اگر انہیں ریلیف ملا ہے تو ان کا حق ہے, یہ عدلیہ نے دیا نا سر. اس میں نیب نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا, ساری ان کی جو بیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آج شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ زرداری بڑا گرو نکلا, کیا کہ وہ نون لیگ کو چکما دے گیا. نہیں, کوئی چکما نہیں دے گیا. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, پی ڈی ایم کی جو جد و جہد ہے نا, ہاں جی, یہ جس بنیاد پہ کھڑی ہے, چاہے ہم پی ڈی ایم کے اصولوں سے چکما ہم دیں, کوئی اور جماعت دے, کوئی تیسری جماعت دے, جو بھی انحراف کرے گا اس کی سیاسی اوبیچری لکھی جائے گی. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی نے انحراف نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی مینج نہیں ہوئی؟ جو بھی ریڈ لائن کراس کرے گا اس کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی. لہٰذا پاکستان کی عوام ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ان مقاصد کے ساتھ سنجیدہ ہے, کون ان مقاصد کے ساتھ مخلص ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے وہ اسے یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اس کاز کو بیٹرے کیا تو ہم سیاسی خودکشی کے مرتکب ہوں گے. آپ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہیں؟ میں ذاتی طور پہ نہیں ہوں, اس لیے آپ کی پارٹی, ہماری پارٹی کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. کیوں؟ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ نہیں تو آپ کا وہی حشر ہوتا ہے جو سینٹ کے اندر 64 ممبروں کی اکثریت جیسے 50 یا 52 کی اقلیت میں تبدیل کرتی ہے. ایسا ہی ہوا. تو لہٰذا آپ تحریک عدم اعتماد کس بنیاد پہ کریں گے؟ یہ آپ پیپلز پارٹی کو سمجھائیں نا. نہیں, ہم تو وہ آپ کو کیوں سجیسٹ کر رہے ہیں پھر؟ ان کا یو بینگ دی لارجسٹ پارٹی ان پی ڈی ایم, آپ لوگوں کو سجیشن ملتی ہے, اور اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر کہیں کوئی مینج ہوا ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا. دیکھیے نا, ان کی ہو سکتا ہے کہ کوئی معلومات ہوں اس وجہ سے جی کہ آپ کے نالج میں نہیں ہے کہ کہیں کوئی مینجمنٹ ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے اراکین اسمبلی ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, اور مجھے یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کی بجائے پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے. چونکہ ان کے پاس پنجاب میں کینڈیڈیٹس نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں سے کافی سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو سمجھتے ہوں کہ اب پی ٹی آئی ایک بوجھ بن گیا ہے, ایک لائبلٹی ہے, تو وہ شاید پیپلز پارٹی سے اگلا الیکشن لڑنے کا سوچتے ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر نشست پہ 4-4 5-5 امیدوار ہیں, انہیں ہماری طرف کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آتی کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت مخلص کارکن ہیں, مخلص کینڈیڈیٹس موجود ہیں. اور آپ وہ مشترکہ امیدوار اتاریں گے جس طرح آپ سینٹ کے لیے آپ پرسو کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار ہوگا؟ نہیں, ابھی الیکشن تو بہت دور کی بات ہے, دیکھتے ہیں کن حالات میں ہوتے ہیں. جاتی الیکشن تو آ رہے ہیں, الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد تو نہیں ہے, لیکن ہم اگر کہیں ضرورت محسوس کریں گے. پھر تو عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ غیر فطری اتحاد ہے پی ڈی ایم, جو جوائنٹ بیچ کے انڈر الیکٹورل کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کر سکتا. دس از ناٹ این الیکٹورل الائنس, دس از اے ڈیموکریٹک الائنس فار کانسٹیٹیوشن. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
جب دو ٹیمیں, اب ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کا اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہی ہیں نا, لیکن اگر کوئی ان کی پچ کے اوپر, ان کی گراؤنڈ پہ تیسرا فریق قبضہ کر کے ان دونوں کو کہتا ہے باہر ہو جاؤ, تم نے نہیں کھیلنا یہاں پہ, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب میچ نہیں کھیلیں گے, وہ 22 ہو کے اپنے گراؤنڈ کو واپس لیں گے. لیکن ہر میچ میں امپائر تو ہوتا ہے نا سر. جی ہر میچ میں امپائر تو ہوتا ہے. جی امپائر ہوتا ہے. امپائر کو مانے نا. پاکستان کا امپائر پاکستان کے عوام ہے. وہ تو امریکہ میں بھی ہے. نہیں, ہم پاکستان, وہ تو امریکہ میں بھی ہے. جی جی, ہم اگر نہ ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ باہر نہ ہوتے. ہم پاکستان کے عوام کو امپائر مانتے ہیں. عوام کی انگلی کھڑی ہونی چاہیے. کوئی اور سیاست بڑی اچھی کر لیتے ہیں, قسم سے آپ کے بیانات سے میں بڑا متاثر ہوں. آپ کو بیان دینا آتا ہے, آپ نے پبلک کو بنا دیا. اچھا یہ بتائیں کہ پنڈی میں مارچ کا فیصلہ کیوں مؤخر ہوا؟ نہیں, ہم نے یہی کہا تھا کہ پنڈی یا اسلام آباد کا ہو سکتا ہے, اس میں لیاقت باغ پنڈی میں ہے. اگر ہم نے لیاقت باغ کو ٹرمینیٹنگ پوائنٹ کرنا تھا وہ پنڈی میں تھا جی, لیکن میرا خیال ہے کہ سب کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد دارالخلافہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسے سمبل کرنا چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, اسلام آباد ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن باقاعدہ تھریٹ کر کے یہ کہنا کہ اس مارچ کا رخ پنڈی کی جانب بھی ہو سکتا ہے اور پھر ایک دم سے کنی کترا کے نکل جانا, یہ پی ڈی ایم کے قائد کے الفاظ. دیکھیے آپ لوگوں کے قائد ہیں نا مولانا صاحب. بسا اوقات جو ہے نا, کچھ باتوں میں چھپی معنی ہوتے ہیں. ہاں, مانی خیز زو مانی باتیں ہوتی ہیں. زو مانی باتیں ہوتی ہیں اور وہ نعرے کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو وہ عقل مند نے کہہ دیا نا کہ چائے پلائیں گے, آئیں آپ لوگ, پانی بھی پلایا جائے گا. اس کے بعد بدلیں. جی جی, نہیں اس کے بعد بدلیں. نہیں, وہ تو اچھی بات ہے, چائے پانی تو کوئی اگر پلاتا ہے تو ان کی میزبانی. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ حلوہ بھی ہوگا, اخروٹ والا حلوہ جو ہے نا میں کھلاؤں گا. شیخ صاحب کو تو دن میں تارے نظر آئیں گے تو پھر حلوے کی قیمت پوچھیں گے. رائٹ. اچھا, بلدیاتی انتخابات میں آپ لوگوں کا بھی کوئی اس حوالے سے اتحاد نہیں ہے کہ آپ الیکٹورلی مشترکہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے؟ ابھی تو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, بالخصوص پنجاب کا, اور آپ نے دیکھا ٹینٹیٹیو ڈیٹس تو آ گئی ہیں. سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں کو قتل کیا گیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی گئی ہے, ان کو پری میچور اس حکومت نے ختم کر کے ٹریزن کی مرتکب ہوئی ہے. اس حد تک جملے انہوں نے کہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیے صرف اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے وہاں اراکین تھے زیادہ, ایک جعلی قانون سازی کر کے کہ جی ہینس فورتھ دے آر آل ڈسمسڈ, جیسے کہ کوئی مارشل ہے ملک کے اندر, کوئی ریزن نہیں دی, کوئی وجہ نہیں تھی, چونکہ ہمیں ان کی شکلیں پسند نہیں, ختم کر دیا گیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ اس بات کا نوٹس لے گی کہ 50,000 سے زیادہ سب سے بڑے صوبے کے اراکین ہیں بلدیاتی اداروں کے, وہ 1.25 سال سے پلر ٹو پوسٹ پھر رہے ہیں, کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ جاتے ہیں, پہلے ہو جانا چاہیے تھا. 2.25 سال ہو گئے ہیں, یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ان کو ٹھیک برطرف کیا گیا یا غلط کیا گیا, کچھ سننے والا نہیں ہے ان کا. دیکھیے جب اس طرح کی ناانصافی ہوتی ہے پھر لوگ باغی ہوتے ہیں. مشرقی پاکستان ایسے ہی ٹوٹا تھا, دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی ملک کی اکثریت اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئی. حالات اس نوبت تک آ گئے ہیں کہ اس کو مشرقی پاکستان سے ریلیٹ کیا جائے. اس کے بیج بوجھے جا رہے ہیں. 26 مارچ کو ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ منایا جاتا ہے ادھر بھی, یہ ساری چیزیں ادھر منائی جا رہی ہوتی ہیں. آپ نے اس ڈیٹ سے کیوں شروع کیا؟ ہمیں مشرقی پاکستان 16 دسمبر الگ ہے, لیکن 26 مارچ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے بنگلہ دیش کے لیے. بالکل, تو پھر آپ ہمیں اس 26 مارچ سے سبق سیکھنا چاہیے. اس لیے آپ لوگوں کا لانگ مارچ اس دن سے شروع ہو رہا ہے. ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. تو سر اس کا لنک بھی پبلک سے نہ لگائے نا, مشرقی پاکستان سے نہ جوڑیں. پھر میں آپ کو جوڑ رہا ہوں. دیکھیے ہر پاکستانی, میری وہ آخری نسل ہے آپ کو تو پتہ نہیں مشرقی پاکستان پڑھا ہے نا, ہم نے تو دیکھا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہماری وہ آخری نسل ہے جس نے مشرقی پاکستان کو پاکستان کا حصہ دیکھا ہے. جی, ہمارا دل روتا ہے خون کے آنسو. ہم نے اپنے ہاتھوں سے مشرقی پاکستان کو دھکے دے کے پاکستان سے باہر نکالا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیوں نکلے ہیں. وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی ڈھاکہ میں, جنہوں نے تحریک پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے اٹھایا تھا. ہم نے کیوں نکالا؟ ان کے ووٹ کی قدر نہیں کی, ان کے ووٹ کی عزت نہیں کی, ان کو ہم نے ٹھڈے مار کے نکالا ہے. ووٹ کی قدر 2018 میں نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی. یہ تواتر ہے. آپ دیکھیے, یا 35 سال تو ڈائریکٹ مارشل آ رہا ہے, 35 سال تو آپ نے 2013 میں الیکشن ٹھیک ہوئے تھے. کون سے؟ سپریم کورٹ نے انویسٹیگیٹ کیے,
2018 میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. 2000 کی رپورٹ تو دیکھی ہوگی آپ نے. نہیں ہوئے. آپ دیکھیے نا 2018 کے اوپر پوری دنیا نے اس کے اوپر لکھے تجزیے, نہ صرف الیکشن کے بعد بلکہ فروری مارچ 2018 سے پاکستان میں الیکشن انفلوئنس ہوتا ہے. جی میری بات سنیے نا, 2018 فروری مارچ سے دنیا کے ٹاپ لیول کے جو جریدے ہیں, جو میڈیا ہے, اس میں یہ باتیں آنے لگ گئی تھیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو نہیں آنے دینا اور پی ٹی آئی کو لے کر آنا ہے. یہ باتیں اوپن سیکرٹ ہیں. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, آر ٹی ایس سسٹم کیسے بیٹھا, آپ آئیے ساؤتھ پنجاب میں جا کے کینڈیڈیٹ سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کون کون انہیں اپنے دفتروں میں بلا کے کیسے کیسے. پاکستان میں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے, اکثر نہیں ہوئے. تو اب آپ جو ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے اس میں اگر آپ جیت گئے تو فیئر ہوں گے. کون سے؟ دیکھیے یہ دھاندلی وہ ہوتی ہے جہاں چھوٹی ڈیفرنس ہو, جب ڈیفرنس زیادہ ہو تو وہ ڈیفرنس ہے سر. اور اگر الیکشن انفلوئنس ہوتا ہے تو وہ ضمنی انتخاب میں بھی ہوگا نا سر. نہیں وہ دیکھیے وہ سینٹ میں بھی ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, گلگت بلتستان کی مثال لے لیں. میں ادھر ہی تھا. جی آپ کو پتہ ہے نا, جی ہمارے 6 اراکین کو پری پول ریگنگ کے ذریعے وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا. ہمارے الیکٹیبلز تھے. آپ تو ابھی تو اپنے دور میں کرتے رہے ہوں گے. نہیں ہم نہیں کرتے رہے, ہم تو اس سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں لوٹا کریسی کی. دیکھیے وہ 6 بندے, اگر وہ 6 بندے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے تو وہ ہمارے جیت جاتے. اچھا اس حد تک وہاں پہ ریگنگ ہوئی کہ پرائم منسٹر نے جا کے مداخلت کی, وہاں پہ منسٹرز نے جا کے سرکاری خزانے کے بوریاں کھول دیں, لیکن جو عوامی موبلائزیشن تھی اس کا اس قدر شدید رد عمل تھا کہ اس پوری دھاندلی کے باوجود پہلی دفعہ جی بی کے اندر کوئی پارٹی جو وفاق میں موجود ہے وہ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکی. پی ٹی آئی گاٹ اونلی 8 سیٹس. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو پڑی تھی 16 اور پیپلز پارٹی کو 12 یا 14 تھی غالباً. اس کو تو پھر اس انداز سے فری اینڈ فیئر کہیں نا کہ گورنمنٹ وفاق میں ہوتے ہوئے بھی اتنی سیٹیں نہیں لیں. بھائی میرے بھائی فیئر اینڈ فری اس لیے نہیں کہ اتنی دھاندلی کے باوجود جو لوگوں کا رد عمل تھا وہ مینج نہیں کر سکے. ہماری جو وہاں پہ 2 سیٹیں دی گئی ہیں. آپ کتنی سیٹیں جیتے ہیں وہاں سے؟ 2. کم سے کم 2 جیتے ہیں وہ ٹھیک تھی. دیکھیے وہ لوگ جیتے ہیں, ہم اپنے زور بازو سے جیتے ہیں. کیا بات دیکھیں, جو 2 سیٹیں جیتے ہیں اس کا رزلٹ ٹھیک تھا, باقی سیٹوں کا رزلٹ ٹھیک نہیں تھا. نہیں سمجھ پا رہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا, الیکشن کی دھاندلی پولنگ کی صرف نہیں ہوتی میرے بھائی, الیکشن کی دھاندلی شروع ہوتی ہے پری پول سے. ہاں جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب سے ہمارے 30 ایم این ایز اور بے شمار ایم پی ایز کو اگر بندوق کی طاقت کے اوپر کہا جائے کہ اگر آپ نے پی ایم ایل این کا ٹکٹ لیا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ دھاندلی نہیں ہے. کس نے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اسٹیبلشمنٹ نے کیا. کتنے لوگوں کو؟ 30 ایم این ایز, بہت سارے, درجنوں. 2018 میں. جی 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 جی. یہ تو ابھی جو نشاد ڈاہا والا اور دوسرا جو بندہ ہے ان کا جو کیس ہے ان کو بھی کروایا گیا. جی بالکل اوپن سیکرٹ ہے. ان کو وفاداریاں بدلنے کے لیے کہا گیا. جب 2018 کا الیکشن ہو گیا تو یہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں پنجاب کے, پی ٹی آئی میں کس نے شامل کرائے؟ کس نے کرایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے. نہیں ابھی اس وقت جو چین چل رہا ہے, 2 بڑی شخصیات, ایک شرک پوری صاحب, سن لیجیے, شرک پوری صاحب اور دوسرے نشاد ڈاہا صاحب, ان کی وفاداریاں بھی اسٹیبلشمنٹ نے تبدیل کروائی. بھائی ان کے آپ ٹیلی فونوں کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورا آپ لوگوں کے خلاف پورا مواد موجود ہے, ہم لے کے آئیں گے پریس کانفرنس. وہ بھی وہی دے رہے ہیں. بھائی میرے بھائی یہ تو بڑا پرانا کھیل ہے پاکستان کا, لیکن جو مزے کی بات ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کے پاس وہی 5 گندے انڈے ہیں جو 1.5 سال پہلے لوٹے ہو گئے تھے. گجرانوالہ کی تقریر ہوئی میاں صاحب کی, اس کے بعد پی ایم ایل این کے ہر بندے پہ دباؤ تھا کہ اعلان کرو کہ میں نواز شریف کے بیانی سے اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک کاؤنسلر نے بھی یہ بیان نہیں دیا کہ میں نواز شریف صاحب کے بیانی سے اختلاف کرتا ہوں, چاہے جائے کہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے دے. یہ یکسوئی اور یہ مضبوطی ابھی بھی ہے, بہت بڑی تبدیلی ہے. ابھی بھی ہے. سر آئی ول ہولڈ یو ہیئر. جناب احسن اقبال صاحب آج اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نشست میں موجود ہیں اور بڑا انکشاف ہو گیا ہے میرے سامنے آج. تو یہ آخر فائنلی میں اس پوائنٹ پر لے آیا ہوں کہ وہ کھل گیا ہے اس بات کے اوپر. خواتین حضرات یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیشنل پالیٹکس ہے. نیشنل پالیٹکس میں پی ایم ایل این ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کا تاریخ کے اندر اپنا ایک رول ہے, اس کے اوپر بات بنتی ہے آفٹر دس بریک.
बैक जनाब एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और चंद एक रहनुमाओं से जो बड़े वोकल और बड़े खुलकर बोलने वाले हैं, और आज हमारे शो पे बड़े खुलकर बोल रहे हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव भी 1-on-1 नशिस्त में मौजूद हैं। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए खुल के बोलना, वो डेंग जियाओपिंग जो था ना चीन का जी, वो जब उसने चाइना को रिफॉर्म किया तो उसने एक चाइनीज़ मुहावरे को इस्तेमाल किया, लर्निंग ट्रुथ फ्रॉम द फैक्ट्स। जो हकायक है ना, उनसे अगर आप सच तलाश नहीं करेंगे और सच को छुपाएंगे, मसलियत परस्ती करेंगे, तो आप हकायक से कुछ सबक नहीं सीख सकते। हमारी 72 साल की तारीख है, और मैं आपको बताऊं कि देखिए अब वक्त आ गया है, हमारे पास मोहलत ज़्यादा नहीं है। भारत 11% से ग्रो करे, हम 1-1.5% से ग्रो करें, ये 10 साल में वैसे ही मुकाबला ख़त्म हो जाएगा। हमने अगर अपनी सलामती की हिफाजत करनी है, हमें भारत से 1-2% तेज़ी से तरक्की करनी है। किसी न किसी दर्जे में कोई पैरिटी रहेगी। ये बड़ा होश का वक्त है। इस्टेब्लिशमेंट को समझना होगा कि जो वो माजी में करते रहे हैं वो अब फ्यूचर में नहीं चल सकता। ये कौम बड़ी हो गई है ना, एक घर के बड़ा भाई होता है, वो डांट डपट के छोटे बहन भाइयों को ये बात रख लेता आप है। इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट कर लें ना। देखिए उनको इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाने की क्या जरूरत है? वो भी अकल बालिग है ना, उन्होंने स्टाफ कॉलेज भी पढ़ा हुआ है, उन्होंने NDU भी पढ़ा हुआ है, कोर्सेज भी किए हुए हैं, मुल्क की तारीख भी देखी है, अब दुनिया को भी वो देख रहे होंगे। तो अब इस तरह ये मुल्क चल नहीं सकता। अब इस मुल्क को अगर चलाना है तो आइन के मुताबिक ही चलाना पड़ेगा। और देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक जोम का शिकार है कि वी आर द सोल कस्टोडियंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, विच इज़ नॉट ट्रू। पाकिस्तान यही जोम तो सर PDM पार्टीज को भी है। देखिए शायद हम लोग ही कस्टोडियंस हैं। मैं कहता हूं कि किसी मुल्क के जो असल कस्टोडियन उस मुल्क के अवाम होते हैं। ये मुल्क हमने किसी फौजी जंग के जरिए नहीं हासिल किया था। ये मुल्क जो है कोई लिबरेशन वॉर तो नहीं हुई थी ना, ये मुल्क तो कायदे आज़म ने वोट की ताकत से बनाया था। 1946 के इलेक्शन में उन्होंने वोट मोबिलाइज किया, अवाम का वोट लिया, उससे पाकिस्तान बना। तो ये मुल्क वोट से ही चल सकता है। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना रोल दायरे में होता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट का वो रोल उस दायरे से फैल जाएगा तो इसकी मिसाल एक कैंसर वाली हो जाती है कि जब एक बॉडी का ऑर्गन जो है वो फैल जाए। आई हैव ए क्वेश्चन। आप लोग इक्तदार में रहे, ज्यादा वक्त नहीं मिला, 8-9 साल टोटल आपके पास रहा पिछले 30-35 साल में, लेकिन जितना वक्त मिला उस दौर में रहकर आप लोग रिफॉर्म्स कर सकते थे। आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकते थे। आप सेनेट में जो होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग है उसको रोक सकते थे। अब अगर इस वक्त का वजीर आजम ओपन बैलेटिंग के लिए आप लोगों से कह रहा है तो वही आपका COD का हिस्सा था, तो आप लोग क्यों नहीं उसको सपोर्ट करते? देखिए हमें क्यों मुखालफत है इसकी, इसलिए कि ये मुखलिस नहीं है, ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान पैकेज है। ये इसलिए ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं कि ये ऐसे लोगों को मुंतखब कराना चाहते हैं जिनको इनके अरकान खुद वोट नहीं देना चाहते। ये इसलिए ये पैकेज लेकर आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहरहाल यही लोग हैं। जो लोग ये लाना चाह रहे हैं, इनके अरकान उनको वोट नहीं देना चाहते। दूसरे नंबर पे एक वफाकी वजीर हैं जो नाअहल होने वाले हैं। इनके पैकेज में ये कहा जा रहा है कि जो डेक्लेरेशन है दोहरी शहरियत का, या एक शहरियत छोड़नी है, ये कागजात नामजदगी के वक्त की बजाय हल्फ तक ले जाएं ताकि वो बच जाएं नाअहल होने से। फिर तीसरा जो तीसरी चीज दोहरी शहरियत की ला रहे हैं, उसका असल मकसद ये नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को कोई रियायत दी जाए। उसका असल मकसद है अगेन अनदर फ्रेंड ऑफ इमरान खान, उसको सेनेट के अंदर लाया जाए। तो आपका जो असल एतराज है वो इस चीज के ऊपर है कि वो तमाम शिकें जिससे खान साहब के दोस्तों को फायदा हो रहा है वो ना हो। हमारा यही है ना? नहीं, हमारा एतराज ये है कि इस मुल्क को एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज की जरूरत है। ओपन बैलेटिंग में मसला क्या है? मेरे भाई देखिए ना, अगर आप ये कहेंगे कि जो मेरे मतलब की रिफॉर्म है वो कर दो, जो निजाम को ठीक करती है उसको हम नहीं करने के लिए तैयार, तो पीस मील से तो ये बात नहीं चलेगी। आपको लगता है कि ओपन बैलेटिंग से निजाम मजीद खराब होगा? हम ये कहते हैं कि पीस मील से ही निजाम ठीक नहीं होगा कि मैं अपनी सहूलत की कर लूं बाकी को छोड़ दूं। अगर आपने ओपन बैलेट लाना है, लाइए, इसको एक ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज का हिस्सा बनाएं ताकि पूरा निजाम, अगर वो हो जाता है तो आप लोग साथ देंगे? अगर ये पूरा ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज लेकर आते हैं तो हम उस पर बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। आप बात करने के लिए तैयार? जी बिल्कुल। अच्छा, आप PDM का जाहिर है कि अपना एक नुक्ता नज़र होगा, क्या आप लोग -1 के ऊपर एग्री कर जाएंगे या पूरी गवर्नमेंट आप चाहते हैं टॉपल हो जाए? देखिए -1 और +1 दिस इज नॉट एन इशू। इशू है कि इस मुल्क इवन इमरान खान इज नॉट एन इशू।
عمران خان از ویری اسمال ایشو. اچھا اصل بات یہ کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. اگر ہم نے اس ملک کی اس آبادی کو جو نوجوان ہے 66% آبادی تقریباً نوجوان ہے. 22 ملین نیو جابز آپ کو چاہیے ہر سال ان لوگوں کے لیے جو جاب مارکیٹ میں جی ہاں. یہ تب ہوگا جب 6 سے 8% پہ آپ گرو کریں گے. اگر آپ 6 سے 8% پہ گرو نہیں کر رہے تو آپ نئی جابز کریٹ ہی نہیں کر سکتے جس سے آپ کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. یہ کیسے ہوگا جب ملک کے پولیٹیکل نظام کو آپ مستحکم کریں گے. دیکھیے political stability precedes economic development and economic development and جو dynamism ہے that is a prerequisite for strong Pakistan. Absolutely. آپ کی اگر معیشت مضبوط نہیں ہوگی ٹینکوں سے توپوں سے میزائلوں سے آپ ملک کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ ہر روز میں دیکھتا ہوں ایک نیا میزائل ہم نے ایجاد کر لیا. روس کے پاس وہ بھی ڈیفینس کے لیے ضروری ہے بٹ آپ کی بات بھی روس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا میزائلوں کا اور نیوکلیر آرسنل تھا. اس کی معیشت جب پنکچر ہوئی وہ میزائل اسے نہیں بچا سکے. ملک بچتے ہیں مضبوط سیاست اور مضبوط معیشت کے ساتھ. پھر آپ کا ایک مضبوط دفاع پیدا ہوتا ہے نا. خالی اگر آپ کہیں جی ٹینک توپ میزائل بنا کے ہم ملک کو بچا لیں گے, نہیں. لوگ بھوکے ننگے ہوں, عوام کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو, سیاسی انتشار ہو, سماجی انتشار ہو, ملک کانفلکٹس کا اندر ہو, کیوٹک حالات ہوں, تو اس میں تو آپ کا دفاع نہیں بن سکتا. اچھا اب میرا سوال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے انٹرویو کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا تو انٹرویو کیا. مبارک ہو آپ کو. یہ مبارک بعد میں وصول کروں گا, پہلے سوال سن لے میرا. انہوں نے کہا مجھے 2 ملکوں سے فنڈنگ کی آفر ہوئی تھی, وہ 2 ملک مجھے آفر کرتے رہے, میں نے نہیں لی, لیکن وہ 2 ملک آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو فنڈنگ کر رہے ہیں. انہوں نے نام نہیں بتایا, آپ بتا دیں اگر آپ لے رہے ہیں تو. دیکھیے اب میں آپ کو یہ بتاؤں, ایسے ہیں 2 ملک جو آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے حلف لیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. جی ہاں. اگر ان کے علم میں یہ ہے کہ کوئی 2 ملک پاکستان میں سیاسی فنڈنگ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے, اور یہ ان کے فرض منصبی میں شامل ہے کہ اس معلومات کو وہ خفیہ رکھنے کی بجائے پبلک کر دیں. ایک ریفرنس بنائے, نہیں پبلک نہیں کریں, ایک ریفرنس بنائے اور سپریم کورٹ میں ان جماعتوں کی ڈسکوالیفیکیشن یا ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے ریفرنس موو کریں. الیکشن کمیشن تو جا چکے ہیں وہ لوگ. نہیں کوئی ثبوت نہیں دیا وہاں پہ. میرے پروگرام کے کلپ کو ثبوت کے طور پہ شامل کیا سر. حافظ حسین احمد صاحب میرے شو پہ کہہ گئے لیبیا اور عراق سے فنڈنگ, میرے بھائی لیبیا اور عراق سے فنڈنگ ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بس یہ اس حکومت کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ کلپوں پہ اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے اوپر ہی چل رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حافظ حسین احمد صاحب کسی کے کہنے پر یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ بائی ڈیزائن ہے. اس وقت یہ سارے جو اینٹی پی ڈی ایم لابی اور حکومت کی سرپرستی میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ساری. بھئی اگر ان کے علم میں یہ بات تھی تو پہلے کیوں نہیں انہوں نے بتائی؟ اب جب ان کو نکالا گیا پارٹی سے پھر انہیں یہ باتیں یاد آئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے؟ جی یہ تو صرف جس طرح کاف لیگ ہمارے سے بنائی گئی تھی جے یو آئی کو بھی سپلٹ کرنے کے لیے, یہ چند لوگ ہی ملے ہیں انہیں جو لوٹے ہوئے. اقبال صاحب آپ کہتے ہیں کہ حافظ حسین احمد صاحب یا ان کا جو ارد گرد کے ان کے جو ہم نوا ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک اور پوچھ رہے ہیں نا شہزاد اکبر صاحب, لیکن اب کو بھی تو آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں نا, وہ بھی تو لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر اس بات پہ لے کر آؤں گا. اگر پرائم منسٹر کو یہ پتا ہے کہ کوئی 2 ملک ایسے ہیں جو پاکستان میں پولیٹیکل فنڈنگ کر رہے ہیں, یہ ان کے حلف کی ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معلومات کو قوم کے سامنے لائیں, اس کا ثبوت پیش کریں, اور وزارت داخلہ کو کہیں کہ ان جماعتوں کے خلاف ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ میں بھیجے کہ یہ فورن فنڈنگ لے لیے. چونکہ پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے وہ پروہیبٹ کرتا ہے کسی جماعت کو کہ وہ فورن فنڈنگ لے, اور کوئی ہمارے پاس ایسا ثبوت آپ کو کسی ملک سے کوئی فنڈنگ نہیں, آپ نے لی بھی نہیں لی ہے, آپ کو آفر بھی نہیں ہوئی ہے, نہیں لی ہے. دیکھیے مریم نواز صاحبہ تو پھر کہہ چکی ہیں خطاب میں کہ عمران خان صاحب کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے. ان کے ثبوت تو آ چکے ہیں نا. خلاف جو انہوں نے کیس دیا ہے وہاں الیکشن کمیشن میں, یہ دوسری دفعہ میں خود پیش ہوا. میں نے ان سے کہا اسکروٹنی کمیٹی سے, جی آپ کو اگر پی ٹی آئی نے چونکہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں کریڈیبل, ویریفائبل اینڈ ریلائبل ایویڈنس کوئی دیا ہے ہمارے خلاف تو ہمیں پیش کریں تاکہ ہم اس پہ آپ کو جواب دیں. زیرو, دیر از نو ایویڈنس. بس وہ اخباری تراشوں کے اوپر ہی کام چل رہا ہے. ویڈیو کلپس ہیں اخباری تراشے, اخباری تراشوں کے اوپر. براڈ شیٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید صاحب کے اوپر, کیوں ہے؟ دیکھیے
بڑی سمپل بات ہے, اصول ہے قانون کا. اور عمران صاحب تو بہت کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ان کی ایک پوری تھیوری تھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے لگتا تھا کہ یہ کوئی ایک بڑے پولیٹیکل فلاسفر ہیں جو بڑے بڑے آئیڈیاز نکال رہے ہیں. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ یہ بڑے لیکچر دیا کرتے تھے. ایک شخص جو نیب کا امپلائی تھا, سینئر امپلائی تھا, جی آپ بول چینل پہ ہیں, جی امپلائی ہے نا, امپلائی, اس کے بینیفیشری ہیں اس چینل کے. Absolutely, yes. کل کو آپ کو کہا جائے کہ جمیل صاحب آپ بول چینل کی تحقیقات کریں, کیا اجازت ہے اس کی اخلاقی؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آ جائے گا. دوسری بات, عمران خان صاحب کی فیملی ٹرسٹ ہے شوکت خانم ہاسپٹل کی, ایسا ہی ہے, جس میں ان کے فیملی ممبرز ہیں. جی وہاں پہ عظمت سعید صاحب اتنے ان کے قریبی ہیں کہ اس ٹرسٹ میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب سے بھی تعلق ہے ان کا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. تیسری بات یہ کہ وہ جی آئی ٹی جس کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن دی گئی, اس کی نگرانی بھی یہ کرنے والے تھے, تو لہذا یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. پاکستان بار کاؤنسل, پاکستان کے وکلاء, جیورسٹس, لیگل فریٹرنٹی سب کہہ چکی ہیں کہ جناب مہربانی کریں, یہ آپ کی عزت کے خلاف ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ نے ایگزامپلز دی, میں نے آپ کو پورا لیوریج دیا بات کرنے کا, لیکن شہزاد اکبر صاحب ہمارے ہی شو پر کہہ گئے ہیں کہ یہی جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب خود پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ کچھ کیسز میں آپ کے وکیل, آپ کے پروسیکیوٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں. All the more reason, again conflict of interest. تو پھر اس میں تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, تو وہ تو غیر جانبدار ہو گیا. پھر ایسے شخصیت کو کہ جو کسی فریق کے ساتھ وہ رہے تو ہے نا آپ کے ساتھ, مجھے نہیں پتا, پروسیکیوشن کرتے رہے آپ کی طرف سے, میرے علم میں نہیں ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے. میں تو آپ کی بات اگر سچ بھی مان لوں, میری نہیں ہے, شہزاد اکبر صاحب کیا گئے ہیں, چلو ان کی بات سچ بھی مان لیں, another reason of conflict of interest, تو لہذا ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو غیر جانبدار ہو, تاکہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا سکینڈل ہے کہ نواز شریف صاحب کی کردار کشی کے لیے ایک کمپنی لی جاتی ہے, جی اس سے آپ ایک پیسے کی ریکوری کر نہیں سکتے, ایک پیسے کی ناجائز جائیداد ثابت نہیں کر سکے, اور 7 ارب روپیہ اس ملک کا اپنے غریب لوگوں کو اٹھا کے اس کو دے دیا. اس میں ابھی ایک اور بھی کم انہوں نے کلیم بنا دیا, کچھ اور بھی لینے لگے. چلیں اب ہاتھ تو سونے کی چڑیا آ گئی. آگے چلتے ہیں. قبضہ مافیا کے خلاف ایک بڑی ڈرائیو پرائم منسٹر کی جانب سے شروع ہوئی ہے. کھوکھر برادران کا تعلق قبضہ مافیا سے نہیں ہے. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کو آلودہ کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں پرائم منسٹر پہ کتنی شرمناک بات ہے کہ پرائم منسٹر کہے جی کہ ہم نے ان کا محل کرا دیا, ہم نے ان کی پراپرٹی کرا دی, ہم نے قبضہ خالی کرا لیا, اور ہائی کورٹ ان کے منہ پہ تماچا مارے اور وہی زمین جو انہوں نے ان سے قبضے میں لی تھی اس کو واگزار کر دے, دوبارہ کھوکر برادرز کو دے دے, تو یہ قبضہ ہوا. آپ ہائی کورٹ کو آپ لوگ چیلنج کریں اس کو, نہیں اگر ایسا ہے میرے بھائی, وہ تو ہم نے چیلنج کیا نا, تو ہائی کورٹ نے وہ ساری زمین ایل ڈی اے سے لے کے واپس کھوکر برادرز کو دے دی. اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کانٹیمپٹ میں وہ جا رہے ہیں. جی ہائی کورٹ جو ہے کیا وہ بھی قبضہ مافیا کا حصہ ہے؟ کون سچا ہے؟ وزیر اعظم نے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میرے بہنوئی کا پلاٹ ہے, اس پہ قبضہ نہیں مل رہا تھا, میں نے سی سی پی او چینج کر دیا. بعد میں پتہ یہ چلا کہ ان کا بہنوئی قبضہ کرنا چاہ رہا تھا اس پلاٹ پہ, اور ہائی کورٹ نے وہ پلاٹ ان کے بہنوئی سے چھڑا کے اصل مالک کو دے دیا. جی یہ تو حقیقت ہے نا, یہ تو حقائق ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی حقیقت ہے, آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہائی کورٹ وہ پلاٹ ان کے بہنوئی سے واپس لے کے اصل مالک کو دلا چکی ہے. تو وزیر اعظم اپنے بہنوئی کو ناجائز قبضہ کرانے کے لیے سی سی پی او تک بدل دیتے ہیں, تو کون قبضہ گروپ کا مافیا ہے؟ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. پی ایم ایل این میں حالیہ حالات میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہے؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلی جائے اور آپ لوگ اپنی جماعت کا وزیر اعظم لانا چاہیں تو کون ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب وہ آئیں گے انشاءاللہ, بالکل چوتھی دفعہ کنوکٹڈ ہیں سر. نہیں وہ کنوکشن یہ ساری مخصوص سب چیزیں اوور رول ہو جاتی ہیں. عدالت میں ہم جائیں گے جب بھی حالات بدلیں گے, یہ جبر کا نظام ختم ہوگا. پہلے بھی تو مشرف نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا تھا نا. ابھی آپ پہلے تھوڑی دیر پہلے امپائر عوام کو کہہ رہے تھے, اب آپ امپائر کسی اور کو کہیں گے اگر چیزیں ساری چیزیں اوور رول ہو جاتی ہیں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حالات بدلیں گے, آزاد عدلیہ ہوگی اس ملک کے اندر. حالات کیسے بدلیں گے؟ ابھی تو آپ دیکھیے نا سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کو سسٹمیٹکلی ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے, یہاں پہ آزادی اظہار کی سلب کی جا رہی ہے.
یہ ہائیبریڈ نظام جو ہے یہ گھٹن کا نظام ہے. I would even go to the extent to say today we have civil martial law. This is not democracy. Yes. سول مارشل لا. Yeah. اتنی بری حالت تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ کوئی ٹویٹ کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ؟ ایمان سے بتائیے. کرتے ہیں. نہیں ایمان سے بتائیے. کرتے ہیں. نہیں ایمان سے بتائیں, کیا آپ اپنے ضمیر کے مطابق ہر ٹویٹ کرنے کے لیے آزاد ہیں کہ نہیں؟ ٹو سم ایکسٹینٹ. آپ اتنے کہہ سکتے ہیں. تھی بیٹھے بیٹھے اینکر بن گئے ہوتے ہیں, میں ان کی کر سکتا. پی ایم ایل این کو اچھا یہ جو ٹو سم ایکسٹینٹ ہے نا, یہی مسئلہ ہے ہمارا. اسی میں سارا جواب آ گیا. لیکن آپ نے بات کری ہے ایمان کی, جب بات ایمان کی آ جاتی ہے نا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں پہ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب سے جج صاحب نے پوچھا کہ کیا میڈیا آزاد ہے, ہاں یا نہ. جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے تو پھر میں اس کے اوپر میری بات سنیں, کیا کامنٹ کروں. آپ نے وہی بات کی جو اٹارنی جنرل صاحب نے کی, اور کہا جی تیسری آپشن بھی دے دیں. یہ بتائیں پی ڈی ایم ٹھنڈی ہو چکی ہے؟ نہیں, پی ڈی ایم تو تر و تازہ ہے. نہیں سر. اور میں آپ کو بتاؤں, نہیں سر, ہمیں تو نہیں لگتا. آپ دیکھ لیجئے گا, یہ صرف جو لل آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیے کہ ہم نے تھوڑا وہ جلسوں کا گیپ دیا, تو اب یہ پھر شروع ہوں گے, پھر تیزی آ جائے گی. لیکن اگر یہ ٹھنڈی بھی نہیں ہے یا کہیں کوئی گیپ آیا ہے تو وہ گیپ لانے میں محمد علی درانی صاحب کا کوئی کردار ہے؟ کوئی نہیں, کوئی کسی کا نہیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے جمیل, میں پھر یہ کہوں گا, بڑے سنجیدہ حالات ہیں. پاکستانی ریاست کی اکانومی جو ہے میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے, ہم قرضوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں, گروتھ نہیں ہو رہی. اور ہمارا اصل مسئلہ گروتھ ہے. گروتھ آتی ہے کانفیڈنس اور سینٹیمنٹ سے. جس قسم کی قیادت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے, جو یہ کہے کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سب ڈاکو ہیں, ملک ایسے نہیں چلتے. پولرائزیشن سے آپ سٹیبلٹی نہیں لا سکتے. ایک ایسی قیادت جو مینٹلی اپنے آپ کو کسی ایک سمجھے کہ بہت ہائر پیڈسٹل پہ ہیں, باقی سارے اس ملک کے غدار ہیں, چور اچکے ہیں, اس طرح ملک نہیں چلتا. ملک چلتے ہیں انکلوسیونیس سے, کولیبریشن سے, پولیٹیکلی بھی اور انسٹیٹیوشنلی بھی. دیکھیے ہمیں سنجیدگی سے اب 73 سال ہو گئے. بنگلہ دیش ہم سے بات, یہ پولیٹیکل میچورٹی اگر خان صاحب میں اگر ہوتی تو آپ لوگ چل رہے ہوتے ساتھ, کوئی وجہ نہیں. دیکھیے ہم جب حکومت میں تھے تو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ کسی وقت پرویز خٹک صاحب کو پوچھئے گا کہ ہم انہیں عزت نہیں دیتے تھے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی آتے تھے, خٹک صاحب بھی آتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اچھا, اور ان کو ہم نے رسپیکٹ دی, ان کا ہر چیز میں ان پٹ لی, ان کا حق دیا. ہائیڈل پروفٹ جو کے پی کا اتنے سالوں سے رکا ہوا تھا, ہماری حکومت نے کے پی گورنمنٹ کو دیا, اور ہمیں جانتے ہوئے دیا کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اسی طرح تھر کا کوئلہ کا جو منصوبہ ہے 70 سال سے بند پڑا تھا. حد یہ کہ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت رہی وفاق میں, وہ اسے نہیں چالو کر سکی. ہم نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے سی پیک کے اندر فائنینسنگ لا کے دی. آج وہ تھر پاکستان کا انرجی کیپٹل بن رہا ہے. دیکھیے جو حکمرانی ہے نا, اس کے لیے بہت تدبر چاہیے, بہت فراست چاہیے, اور بہت آپ کو ایک انکلوسیو اپروچ چاہیے. یہ جو ایک مار دھاڑ اور یا آئیدر مائی وے اور ہائی وے, یہ اپروچ نہیں چلتی. بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, کچھ گرے ہوتا ہے, اس گرے کے اندر پاکستان کے نظام کو درست کرنا ہم سب کا فرض ہے. پاکستان کے جنرلز کا فرض ہے کہ یہ پاکستان کے بارڈر سنبھالیں. پاکستان کے سیاستدانوں کا فرض ہے کہ یہ پارلیمنٹ اور سیاست چلائیں. ججز جو ہیں وہ انصاف یقینی بنائیں. بیوروکریٹس جو ہیں وہ پبلک سروس ڈیلیوری کو ایفیشنٹلی یقینی بنائیں. جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انٹرپرائز کرے, اور میڈیا اپنے ضمیر کی آزادی سے ٹویٹ کر سکے. میڈیا اپنے ٹویٹ خود کرے. That was a laughter point. آیا چلیں, ایک آخری سوال. منسٹر پاکستان عمران خان بارہا میرے انٹرویو میں ایک بات کرتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے این آر او نہیں دینا, اور یہ لوگ آتے رہے بیک ڈور سے بھی مجھ سے رابطے کرتے رہے. تو آج آپ کھل کے بتا ہی دیں کہ آپ لوگوں میں سے کس نے رابطہ کیا؟ دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا این آر او تو 6 سال سے عمران خان صاحب کے پاس ہے فورن فنڈنگ کیس میں. یہ کیوں نہیں فیصلہ ہو رہا فورن فنڈنگ کیس کا؟ ان کے اوپر بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے. جس دن ان کی باری آ جائے گی تو دیکھیں گے 48 گھنٹوں میں, باری آتے دیر نہیں لگتی ہوتی, پاکستان کی سیاست ہے. تو لہٰذا یہ بے معنی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہوتے نا, پرفارم کر رہے ہوتے, تو پھر کوئی کسی کی بات نہ سنتا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان سے گورننس ہو نہیں رہی. خود مان گئے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا 2-2.5 سال کی حکومت کیسے چلانی ہے. اب اس کی سزا 22 کروڑ لوگوں کو تو نہیں دے سکتے. آج دیکھیے ہم جب کشمیر کا آج کہاں ہے مسئلہ,
مگر کشمیر کو اگر آپ دیکھیے 72 سالوں میں کبھی پاکستان کے حوالے سے بھارت نے جرت نہیں کی تھی کہ کشمیر کی حیثیت کو یک طرفہ طور پر لیکن نیریٹو تو اچھا بلڈ کیا خان کیا نیریٹو، یعنی کہ آپ UNGA کے اندر یا مختلف فورمز کے میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، سنا دو. اچھا وہ ایک جنگل میں جانوروں نے سازش کی شیر کے خلاف. انہوں نے کہا جی یہ شیر کی موروثی سیاست ختم کریں تو بندر کو شیر PMLN والا شیر تو نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی بندر کو بادشاہ بنا دیں. بندر بادشاہ بن گیا. اب پہلے دن بندر کی عدالت میں ایک بکری مقدمہ لے کر آئی کہ جناب وہ جو چیتا ہے نا وہ میرا بچہ اٹھا کے لے گیا ہے تو بادشاہ سلامت مدد کریں میرا بچہ بچائیں. بندر نے کہا ابھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. کہا کدھر؟ وہ لے گئی کہ وہ دیکھو سامنے چیتا میرا بچہ کھانے لگا. بندر نے ماری چھلانگ وہ ایک ٹہنی پہ. وہ کہا بادشاہ سلامت وہ کھانے لگا ہے. اس نے ادھر چھلانگ ماری ادھر. اس نے پھر دہائی دی کہ وہ تو کھانے لگا ہے. ادھر سے پھر چھلانگ مارے دوسری ٹہنی پہ. اتنے میں دیکھتے دیکھتے وہ کھا گیا سارا. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت آپ کا میں نے کیا اچار ڈالنا ہے، میرا آپ کے سامنے وہ چیتا بچہ کھا گیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. اس نے کہا تم اپنے بچے کو رو رہی ہے، تم نے میری چھلانگیں نہیں دیکھیں کتنی جد و جہد کی ہے میں نے اس کے لیے. تو اگر آپ کے نزدیک یہ جو ہے بیانیاں دیتے دیتے ہم کشمیر ہندوستان کو دے بیٹھے ہیں، یہ جد و جہد اور کامیابی ہے تو معاف کیجیے. یو ہیو اے ویری گڈ سینس آف ہیومر بائی دا وے. میں آئی مسٹ اپریشیٹ سر احسن اقبال صاحب. خواتین حضرات میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ احسن اقبال صاحب نے آج میرے ساتھ آف دا ریکارڈ ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ میرے شو پر ضرور آئیں گی، اور یہ کمٹمنٹ میں آن دا ریکارڈ بھی احسن صاحب سے لینا چاہ رہا ہوں. احسن صاحب تو پھر بہت جلد ہم مریم نواز صاحبہ کو نیشنل ڈیبیٹ پہ دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ. چلیں ویری کائنڈ آف یو جی. احسن اقبال صاحب تشریف لائے اسٹوڈیو میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو پروگرام سے اجازت دیجیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.